अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के इद्दत के दौरान निकाह केस की समाअत थी। बड़ी ही हंगामा खेज़ ये समाअत रही। तलखी हुई कमरा अदालत में, इसके अलावा लड़ाई झगड़ा होते होते रह गया। तकरीबन कमरा अदालत मैदान जंग बन गया और धीमे मिजाज के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उनको पहली बार इतने गुस्से में देखा गया। वैसे हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी सलमान अकरम राजा को मुख्तलिफ मुकदमात में देखते रहते हैं, उनको कवर करते हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, तो उनका जो अंदाज़ है वो भी आपने टीवी चैनल्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने देखा होगा कि वो बड़े धीमे मिजाज के वो वकील हैं और जो अल्फाज की अदायगी है वो भी बड़े मुहतात अंदाज में चुन चुन के वो करते हैं। और उसके बावजूद आज कमरा अदालत में सलमान अकरम राजा शदीद गुस्से में थे। इसके अलावा जो खावर मानेका थे, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार थे, उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी आज भी कमरा अदालत से फरार हो गए। उनको कमरा अदालत से क्यों भागना पड़ा, इसकी क्या वजूहात है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज केस की समाअत के दौरान जज बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने रहे। बल्कि अगर हम यूं कहें कि जो वकील था वो चुस्त था और जो जज था वो सुस्त था, तो ये भी मेरे ख्याल में कहना कोई गलत बात नहीं होगी। जज की बेबसी की एक वजह शायद ये भी है कि जो खावर मानेका के वकील हैं वो दर हकीकत खावर मानेका के वकील नहीं हैं। वो जिन लोगों की जानिब से वो अदालत में पेश हुए, वो सबको पता है, वो हमें भी पता है, वो आपको भी पता है। और जहाँ से उनको इशारे मिलते हैं, जहाँ से उनको सिग्नल मिलते हैं, इसी वजह से शायद आज कमरा अदालत में जज साहब इंतहाई खौफज़दा नज़र आए। और वो कमरा अदालत में, चूँकि वो जज थे, कमरा अदालत उनका था, लेकिन उसके बावजूद वो राजा रिजवान अब्बासी की जिस तरीके से उन्होंने अदालत की तौहीन की, कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं और अदालती वक़ार और तकरीम को रौंदा गया, जज साहब उसके ऊपर कोई बात ना कर सके। बल्कि उनका जो लहजा था वो बड़ा आजिज़ाना और बड़ा जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि जैसे वो कमज़ोर लोग होते हैं ना, और बड़ा इल्तिजाई किस्म का जो है वो इल्तिजाइया वो करते हैं, और उस तरह का रवैया जज साहब का रहा। और उनकी जानिब से अपनी अदालत का डेकोरम बरकरार रखने के लिए भी कोई कोशिश नहीं की गई। जो केस था वो तो वैसे हम पहले ही आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि सलमान अकरम राजा की जानिब से जो ईद से पहले आखिरी समाअत हुई थी, उसमें जिस तरह के दलाइल दिए गए और जिस तरह बैरिस्टर उस्मान गिल की जानिब से दलाइल दिए गए, उसके बाद इस केस के अंदर कोई चीज़ नहीं रह गई। क्योंकि सलमान अकरम राजा ने ईद से पहले वाली समाअत के दौरान अदालत के सामने ये सारे हकायक रख दिए थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह जो है वो 1 जनवरी 2018 को नहीं हुआ था, और ना ही बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक हुई थी। बल्कि जो बुशरा बीबी और खावर मानेका की तलाक थी वो अप्रैल 2017 में हुई थी। और यहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि जो डिस्प्यूट बज़ाहिर नज़र आता है वो ये है कि ज़बानी तलाक पहले हुई, तहरीरी तलाक बाद में हुई, और उसी वजह से तहरीरी तलाक को ही असल बुनियाद बनाकर ये शायद प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि जो इद्दत है वो उसकी मुद्दत पूरी नहीं हुई और इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह कर लिया। और यही वो चीज़ें थी, यही वो हकायक थे जो ईद से पहले वाली समाअत में सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत के सामने रखे गए थे। जो अदालत जो ईद से पहले जो समाअत हुई थी उसमें रिजवान अब्बासी साहब 2 समाअतें हुई और दोनों समाअतों में वो पेश ना हुए। साथ वाली अदालत में बैठे रहते थे, लेकिन जो अदालत थी जहाँ पर मुकदमे की समाअत हो रही थी, वहाँ वो पेश नहीं होते थे। उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि माह रमज़ान था, खौफ खुदा था, इन लोगों को भी शायद अपनी कब्र काली होती नज़र आ रही है। क्योंकि एक पाक दामन औरत के ऊपर और उसके शौहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, बहतान लगाया गया कि उन्होंने निकाह से पहले उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया और फिर उसकी बुनियाद पर उनको सज़ाएँ दिलवाई गई। लेकिन जब सलमान अकरम राजा की जानिब से हकायक सारे अदालत के सामने अब आ चुके हैं, अब मामला ये है कि जो वकील थे राजा रिजवान अब्बासी, जो रियासत के बड़े चहेते वकील हैं, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ हर मुकदमे में तकरीबन वही वकील बन के सामने आ जाते हैं। दरख्वास्त गुजार गरीब होते हैं, लेकिन
وکیل جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں فیسیں لینے والے ہوتے ہیں جو عدالت میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ آج تک اس کے اوپر کسی نے سوچنے کی کوشش نہیں کی۔ اور جو ٹیریان وائٹ کیس تھا اس میں بھی اسی طرح کے لوگ سامنے آئے تھے۔ آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو راجہ رضوان عباسی صاحب کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی، وہی گھسی پٹی باتیں جو پہلے ہی ٹرائل کورٹ میں کی جا چکی ہیں کہ ہمارے پاس گواہان موجود ہیں، چودھری جو ہے وہ اس نکاح کے گواہ تھے، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جو نکاح ہے وہ عدت کے دوران ہوا، یہ کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اسی طرح کے جو دلائل جو پہلے ہی وہ دے چکے تھے وہی دلائل دینے کی کوشش کی گئی، بظاہر عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی گئی۔ صبح جب کیس کی سماعت ہوئی تو اس وقت تو راجہ رضوان عباسی صاحب کمرہ عدالت میں موجود ہی نہیں تھے، ان کے معاون پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ راجہ رضوان عباسی سپریم کورٹ میں ہیں، وہ 1 بجے پیش ہوں گے، اور اس پر بھی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے شدید جو ہے وہ احتجاج کیا گیا جج کے سامنے، لیکن شاید جج صاحب بھی مجبور تھے۔ بہرحال 1 بج گیا، 1 بجا تو رضوان عباسی صاحب جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں تشریف لے آئے، انہوں نے عدالت کی شان بڑھائی، عزت بڑھائی کہ وہ عدالت میں پیش ہو گئے، ورنہ شاید بیچاری پتنی عدالت کے جو ہے وہ کیا ہوتا، جج صاحب بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ پیش ہوئے، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، اور پھر وہی پچھلی رام کہانی جو ٹرائل کورٹ میں ہی سن چکے تھے، جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا، کیونکہ سب سے پہلے جو اہم چیز یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کا دائرہ اختیار تھا کہ وہ یہ مقدمہ سنتی، کیونکہ جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی اس میں بھی جو اسٹیٹ پراسیکیوٹر تھے رانا حسن عباس، ان کی جانب سے بھی اس بات کا عدالت کے اندر اقرار کیا گیا کہ یہ مقدمہ اسلام آباد کا بنتا ہی نہیں تھا، یہ مقدمہ لاہور کا بنتا تھا، کیونکہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح لاہور میں ہوا تھا اور وہاں پر یہ مقدمہ سنا جانا چاہیے تھا، لیکن لاہور میں یہ مقدمہ اس لیے نہیں سنا گیا تھا کیونکہ اگر لاہور میں سنا جاتا تو لاہور ہائی کورٹ کے 2 فیصلے موجود ہیں جس کے مطابق عدت کے دوران نکاح جو ہے وہ باطل یا فاسد نہیں ہوتا، اور اگر لاہور میں یا پنجاب کی حدود میں یہ مقدمہ ہوتا تو پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لاگو ہوتا، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ ان کا نکاح عدت کے دوران ہوا تھا، جو کہ نہیں ہوا، اور وہ حقائق سلمان اکرم راجہ عدالت کے سامنے رکھ بھی چکے ہیں، جو خاور مانیکا کا بیان تھا ان کی اہلیہ کے بارے میں 2018 کا، جو انہوں نے جیو نیوز میں شاہ زیب خان زادہ کو انٹرویو دیا تھا، وہ اس کی جو USB ہے وہ بھی عدالت میں جمع کروائی گئی۔ پھر مفتی سعید جو نکاح خواں تھے، ان کا مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ایک عدت کے موضوع پر ہی ایک بیان ہے کہ اگر عدت کا معاملہ ہو تو صرف عورت کی گواہی کو درست تسلیم کیا جائے گا، کسی اور فرد کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر عورت جھوٹ بھی بول رہی ہو تب بھی اس کی گواہی کی کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے گی اور معاملہ ختم کر دیا جائے گا، اگر عورت غلط بیانی کرے گی تو پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گی۔ وہ جو ویڈیو تھی وہ بھی عدالت میں جمع ہو چکی ہے، تو اس لیے اب اس کیس کے اندر ہے کچھ نہیں، وہی پرانے بیانات، وہی چیزیں جو پہلے ہی ٹرائل کورٹ میں ریکارڈ ہو چکی ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے، انہی کو آج بھی دہرایا گیا، اور ساتھ ہی رضوان عباسی صاحب نے ایک بار پھر عدالت سے یہ بھی فرمائش کی کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ مئی کے پہلے ہفتے تک ملتوی کی جائے، یعنی عدالت اپنے حساب سے نہیں بلکہ جو شکایت کنندہ تھے خاور مانیکا، اس کے وکیل کی خواہش کے مطابق چلے گی۔ عید سے پہلے بھی ان کے وکیل نے 10 دن مانگے، عدالت نے 10 دن دے دیے، ایک بار پھر انہوں نے 15 دن سے زائد کی مہلت مانگی، اور عدالت نے آج بھی ان کو ویسے تقریباً 10 دن دے دیے، کیونکہ آج 15 اپریل ہے، 24 اپریل تک اس کیس کی سماعت گئی ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران جب راجہ رضوان عباسی کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے گئے تو اس پر سلمان اکرم راجہ شدید غصے میں آ گئے، اور جو جج صاحب تھے وہ بالکل بے بس تھے، ان کے ایسے سمجھیں کہ اگر ان کو کاٹا جائے تو شاید ان کے اندر خون کی رتی بھی نہ ہو، وہ مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، شاید وہ بھی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو کہیں ان کے گھر پر بھی کریکر حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان کے کیسز سے متعلق ایک جج کے گھر کے اوپر کریکر حملہ کیا گیا تھا، ان کو بھی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی، اور پھر اس جج کو واپس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کی خدمات بھجوا دی گئی تھی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں کمرہ عدالت میں ہوئیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تو عید سے پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ کم از کم عدالت جو سزا معطلی کا معاملہ ہے وہ تو دیکھے، اور سزا تو معطل کی جائے تاکہ بشریٰ بی بی اپنے جو گھر والے ہیں اہل خانہ ان کے ساتھ عید کر سکیں، لیکن سزا معطل نہ کی گئی، اور اب بھی شاید وہ اسی وجہ سے غصے میں آئے کیونکہ سزا معطلی ہو جانی چاہیے تھی، جب تک ٹرائل مکمل نہ ہوتا، سماعت مکمل کیس کی نہیں ہو جاتی، تب تک تو عمومی طور پہ سزا معطل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود شاید جج صاحب مجبور ہیں،
اور ان کو کس نے مجبور کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اور راجہ رضوان عباسی صاحب جو ہیں، ابھی عدالت سے انہوں نے کہا جی کہ جو مئی کا پہلا ہفتہ ہے اس تک سماعت ملتوی کر دیں، تو وہ ابھی عدالت نے ان کو تاریخ ہی نہیں دی تھی کہ وہ روسٹرم سے ہٹ گئے، وہ وہاں سے کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے، جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب مزید بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ عدالت قانون پر عمل درآمد کروائے، عدالت کا ایک اپنا ڈیکورم ہے، اس کا وقار ہے، اور ایک جو شکایت کنندہ کے وکیل ہیں، کیا ان کو عدالت پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ اپنی جو فرمائش ہے یا اپنی جو ان کی بات ہے وہ کر کے چلے گئے؟ انہوں نے یہ بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ عدالت کی بات سن لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ تاریخ کون سی ہے۔ لیکن بحث تکرار کے بعد عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت 24 اپریل تک مؤخر کی ہے۔ رضوان عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں کیس پہ دلائل مکمل کرنے کے لیے مزید 5 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ پتہ نہیں 5 گھنٹے انہوں نے کیا کرنا ہے، وہی رام کہانیاں سنائیں گے، کیونکہ جو گواہان دو یا تین گواہان، ان کے تو ٹوٹل کوئی 2.5-3 پیجز کے بیانات تھے، تو اس کے اوپر کتنی دیر لگ جائے گی؟ وہ 2-3 صفحے پڑھیں گے تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ کوئی 5 یا 10 منٹ لگ جائیں گے۔ پھر جو دیگر دلائل ہیں وہ بھی کوئی اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں، ان کو اگر دہرانا ہی ہے تو پھر آپ دہرا لیں، نئی چیز تو کوئی ہے کوئی نہیں۔ تو اس لیے صرف تاخیری حربے ہیں، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں یہ دلائل مکمل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی پر سلمان اکرم راجہ اور عثمان گل نے بھی کہا کہ عدالت 2.5 گھنٹے کے روزانہ کی بنیاد پر سنے اور 2 دن لگاتار سماعت کر کے ان کے دلائل مکمل کر لے۔ ہمارے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور جب ٹرائل کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا الیکشن سے پہلے، تو وہاں پر رات کو صبح جاتے تھے اور رات کو 12 بجے تک مقدمات کی سماعت ہوتی تھی، لگاتار کیسز سنے جاتے تھے۔ تو عدالت ایک دن اور اس طرح روٹین کے بنا کے 1-2 دن میں سنے اور کیس ختم کرے، لیکن جج صاحب بھی شاید مجبور ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ معاملہ کیا ہے، کیس کے اندر جان ہے نہیں، کیس بہرحال ایک آخر یہ ختم ہونا ہے، اور تاخیری حربے استعمال جتنے بھی کر لیے جائیں انصاف تو ہو کر رہے گا۔ کتنی دیر عدالتوں سے بھاگیں گے، کتنی دیر جو ہے وہ جھوٹے بیانات دیں گے، جھوٹے دلائل دیں گے، اور ایک خاتون پر بہتان لگا کر شاید اب ان کے اپنے ایمان میں لرزش پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ یہی ہوتی ہے کہ اب ان کو اپنے ایمان کا خطرہ پڑ چکا ہے۔ جنہوں نے جھوٹی گواہیاں دی انہوں نے بھی اپنی قبر کالی کی ہے، ایک دن یہاں پر نہ صحیح لیکن اگلے جہان تو کم از کم اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، وہاں پر یہ سارے حقائق، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، سارے اعمال ان کے منہ پر مارے جائیں گے، تو شاید اس وقت ان کے پاس افسوس کے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہوگا۔ یہ آج کے کیس کی کچھ تفصیلات تھیں۔ 24 اپریل کو اس کیس کی سماعت گئی ہے۔ 24 اپریل کو جو بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی پیش رفت ہوگی، اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔